आदमी हॉस्पिटल भागता है, आईसीयू पर लेट जाता है, ऑक्सीजन के सहारे वो सांस लेता है, कभी वेंटिलेटर पे चला जाता है और नाक पे ऑक्सीजन लगी रहती है और ऑक्सीजन की सप्लाई उसकी नाक तक जाती है। कितनी महंगी पड़ती है, आपने देखा? और ये अल्लाह फ्री में दे रहा है। ये फ्री में। जिन लोगों ने हवाई जहाज का सफर किया होगा उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा, हवाई जहाज उड़ने से पहले, हवा में प्रवास करने से पहले एयर होस्टेस ऐलान करती है कि अगर हजारों फीट हवा में ऊंचाई पे उड़ते हुए ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाए, हवा का दबाव कम हो जाए, तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप आपकी कुर्सी के नीचे आ जाएंगे, आपकी कुर्सी के पास आ जाएंगे। आप इसको अपने नाक और मुंह पे चढ़ाकर अच्छी तरीके से सांस लें। हजारों फीट ऊंचाई पर उड़ते हुए जहाज के अंदर, प्लेन में जब हवा का दबाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन में कमी आ जाती है, तो ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम हवा फिर ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। गौर कीजिए ये हवा कितनी वाफर मिकदार में हमें और आपको इस दुनिया के अंदर मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये ऑक्सीजन फ्री में हमें और आपको देता है। आज तक उसने अपने इस ऑक्सीजन पर बंदों से टैक्स नहीं मांगा, उससे उसने ये नहीं कहा कि मेरे बंदो हमने ये हवा तुम्हें दी है, इस ऑक्सीजन के जरिए हमने तुम्हें जिंदगी दी है, ओ मेरे बंदो तुम टैक्स अदा करो, नहीं मांगा। मियां और बीवी आपस में मिले, हमल ठहर गया। गौर करो, नीमा ललमटिया के मदरसे के जिम्मेदारान, अहम अराकीन और मेंबरान, और मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, नौजवानों और अज़ीज़ बच्चों, नीमा का ये जलसा जो हर साल मुनाक़िद होता है, अपनी नौइयत का एक अलग ही जलसा होता है और उसकी ख़ासियत भी एक अलग है। और जगहों के जलसों से ये जलसा हर एतबार से अहमियत का हामिल है और होना भी चाहिए। रही आज की बात, तो मौसम सुबह ख़राब था, बारिश भी हुई और ऐसा महसूस होने लगा कि आज प्रोग्राम शायद नहीं हो सकेगा, लेकिन फिर भी नौजवानों को अल्लाह तबारक व तआला ने हिम्मत दी, मदरसे के ज़िम्मेदारों को अल्लाह तबारक व तआला ने हौसला दिया और अपनी अनथक कोशिशों के बाद आज का ये प्रोग्राम भी यहाँ मुनाक़िद हुआ और इंशाअल्लाह कल भी होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हर साल की तरह इस साल भी इस इजलास को कामयाब फरमाए और जिस मकसद के तहत ये इजलास किया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मकसद में हमें और आपको कामयाबी अता फरमाए। रात के 2 बजे तक मुसलसल बैठना और फिर 2 बजे के बाद भी 1.5 घंटा 1 घंटा और मज़ीद बैठना, ये वाकई बड़े हिम्मत की बात है। और ये हिम्मत, ये हौसला
آپ کے اندر ہے. آپ نے اب تک سنا ہے, آپ آگے بھی سنیں گے, اور یہ حوصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا انشاءاللہ. ممبئی سے علماء آئے, حیدرآباد سے آئے, اور مختلف علاقوں سے عالموں کو آپ لوگوں نے دعوت دی. سب پہنچے اپنے وقت پر, اور سب نے خطاب بھی کیا. بیچ میں مدرسے کا تعاون بھی آپ نے کیا, اور اب مزید پھر بیٹھ کر سن رہے ہیں. یہ بڑے دل گردے کی بات ہے. مختلف جگہوں سے آئے ہوئے اور علاقوں سے آئے ہوئے علماء نے اپنی بات سنجیدگی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العالمین ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد بہت چھوٹی سی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. بہت چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا, پوری آیت بھی میں نے نہیں پڑھی ہے. ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اور اسی پر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں کا, اپنی رحمتوں کا, اپنی محبتوں کا اور اپنے انعامات کا احساس دلایا ہے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں, کس قدر کثیر تعداد میں, اور کتنی رحمتیں اور محبتیں اس کی ہم بنی نوع انسانوں کے لیے نچھاور ہیں, اور ہم اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کا ان نعمتوں اور رحمتوں اور محبتوں کے بدلے میں کتنا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. قرآن کی جو آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک احساس دلایا ہے, اور یہ کہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو, میرے انعامات کو, میرے احسانات کو, میری رحمتوں کو, میری برکتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو, شمار کرنا چاہو, گننا چاہو, تو تم گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, میرے بندوں میری نعمتیں اتنی کثیر تعداد میں ہیں, میری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر تم ان کو کاؤنٹ کرنا چاہو, اگر تم ان کو گننا چاہو, اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو, کسی کتاب میں لکھنا چاہو, کسی تقریر میں بیان کرنا چاہو, تو وہ نہ احاطہ تحریر میں آ سکتی ہیں, نہ تقریر میں ان کا احاطہ کیا جا سکتا ہے, نہ کسی کتاب میں اس کو لکھا جا سکتا ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, میرے بندوں میری نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو, گننا چاہو, تو یہ تم نہیں کر سکتے, گن ہی نہیں سکتے. اتنی زیادہ ہے ہماری نعمتیں. ایک جگہ تو ایسی مثال دی جو عقل کو حیران کر دے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی, روئے زمین پر جتنا تم سمندر دیکھتے ہو, پانی, اس دنیا کا کو 4 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو 3 حصے پانی ہی پانی. اس 3 حصے پانی کو روشنائی بنا دو, سیاہی بنا دو,
اور دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کی قلمیں بنا دو، اور روئے زمین پر جتنے درخت، جتنے کاغذ ہیں ان کی کاپی، ان کے ورقوں کی نوٹ بکس بنا دو، اور ان قلموں سے، اس سیاہی سے اللہ کی نعمتوں کو لکھنا، اس کے احسانات کو لکھنا شروع کر دو، تو قلمیں گھس کر ختم ہو جائیں گی۔ پوری دنیا کے درخت، پیڑوں کے سے جو قلمیں بنائی جائیں گی وہ گھس جائیں گی۔ پوری دنیا میں جتنا سمندر کا پانی ہے اس کی روشنائی بنا دو تو روشنائی خشک ہو جائے گی، سوکھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ روئے زمین پر جتنا کاغذ ہے وہ کاغذ بھر جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی و بڑائی، اس کی نعمتیں، اس کے احسانات اور اس کی رحمتیں نہ لکھی جا سکتی ہیں، نہ گھس سکتی ہیں، نہ ختم ہو سکتی ہیں، نہ پوری ہو سکتی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کتنی کثیر تعداد میں ہیں۔ ہم جو بیٹھے ہیں اور جو سانس اندر کی طرف لیتے ہیں، پھر وہ سانس اندر کی غلاظتوں کو باہر نکالتے ہوئے باہر کی طرف جب آتی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ سانس نہیں لے پاتے ہیں اور جن کے لنگس، پھیپھڑے جن کے خراب ہیں، ان سے پوچھئے کہ وہ کس طریقے سے بھاپ لیتے ہیں، کیپسول کو کھینچتے ہیں یا اسپرے وغیرہ کی بھاپ لیتے ہیں اپنے منہ کے اندر اور پھر وہ اپنے لنگس کو کھولتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہم زمین سے اٹھ کر قدم آگے بڑھا دیتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کی۔ ہم پانی کو اپنے ہاتھ سے گلاس پکڑ کر ہم اپنے ہونٹوں تک لے جاتے ہیں اور آرام سے ہاتھ کا موومنٹ اپنا کام کرتا ہے اور زبان اپنا کام اور پیٹ اپنا کام، حلق اپنا کام۔ اگر دیکھا جائے تو ایک ایک نعمت آپ گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ اللہ نے صاف کہا، ان تعدوا نعمت اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، اگر تم شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم میرے بندو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ غور کیجئے قرآن کی اس آیت پر، قرآن کھولیے، پڑھیے، اور پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر اپنی ربوبیت کا اعلان کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بظاہر ایک معمولی سی آیت لگ رہی ہے، لیکن اس آیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے رب کہا ہے، اور رب کے ساتھ العالمین کا لفظ لگا ہوا ہے۔ اب غور کیجئے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، جو سارے جہان کا، جو دونوں جہان کا پالنہار ہے، جو دونوں جہان کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا رب ہے۔ اس نے رب کہا ہے اور دونوں جہان کا کہا ہے، ساری کائنات کا کہا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب المومنین، وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب المسلمین، وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب الناس، لیکن اس نے الحمدللہ رب المسلمین نہیں کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو صرف مسلمانوں کا رب ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا الحمدللہ رب المومنین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مومنوں کا رب ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا الحمدللہ رب الانس، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو انسانوں کا رب ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا،
اس نے کہا تو یہ کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا رب ہے۔ وہ مسلمانوں کا بھی رب ہے تو غیر مسلموں کا بھی رب ہے، وہ یہودیوں کا بھی رب ہے، وہ عیسائیوں کا بھی رب ہے، وہ مجوسیوں کا بھی رب ہے، وہ سکھوں کا بھی ہے، وہ جینیوں کا بھی ہے، وہ بدھسٹوں کا بھی ہے، وہ مومنوں کا بھی ہے اور غیر مومنوں کا بھی ہے، وہ انسانوں کا بھی ہے تو جناتوں کا بھی ہے، وہ انسانوں کا بھی ہے تو حیوانات کا بھی ہے، وہ چرندوں پرندوں درند سب کا رب ہے۔ اس اللہ کی ربوبیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک انسان جب صبح بھوکا اٹھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اٹھنے کے بعد صبح ناشتہ بھی دیتا ہے، دوپہر میں اس کو کھانا بھی دیتا ہے، شام کو جب وہ سوتا ہے تو بھوکا اس کو بستر پر سونے نہیں دیتا۔ جہاں وہ انسان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے وہ ہمارا رب، وہ ہمارا پروردگار، انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات کو بھی دیتا ہے، وہ جناتوں کو بھی کھلاتا پلاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ بھینسوں کو، بکریوں کو، چیونٹیوں تک کو ان کی غذا کا انتظام، ان کی پرورش کا انتظام کرتا ہے۔ اس نظام کو بحسن و خوبی وہ چلا رہا ہے، اس لیے اس نے یہ نہیں کہا الحمدللہ رب الانس، میں صرف انسانوں کو پالتا ہوں، نہیں، اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری کائنات کے لوگوں کا وہ رب ہے اور ساری کائنات کی جتنی بھی کائنات کے اندر مخلوق ہے وہ سب کا رب ہے، اس کی ربوبیت سب کے لیے ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا کوئی پرندہ بھوکا سوتا ہے؟ قرآن تو یہاں مثال پرندوں سے بھی دیتا ہے، لوگوں تم میرے اوپر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے، جیسے ایک مومن کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر تم مجھ پر کم حق کہو بھروسہ کر لو، میرے اوپر کم حق کہو اعتماد کر لو تو ہم تمہیں ویسے ہی رزق دیں گے، ویسے ہی روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور جب شام کو واپس آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کھائی ہوئی ہوتی ہیں، پی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم ان کو کھلاتے اور پلاتے ہیں ہم تمہیں بھی کھلائیں گے اور پلائیں گے۔ میرے بھائیوں دیکھیے، پرندوں سے بھی مثال دے رہا ہے کہ ہم ان کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک درخت کے دانے تک کو وہ بھولتا نہیں ہے۔ کسی پھل کا دانہ، کسی اناج کا دانہ زمین میں آپ ڈال دیجئے، مثلا گیہوں ڈال دو، چاول ڈال دو، مکئی ڈال دو، جو ڈال دو، اللہ رب العالمین اس دانے کو بھی فراموش نہیں کرتا۔ وہ دانہ زمین کی گہرائی میں جاتا ہے، سڑتا ہے، پھر کلا پھوٹتا ہے اور پھر وہ دانہ، وہ اناج کا وہ دانہ زمین کے سینے کو چیرتے ہوئے باہر نکلتا ہے اور پھر ایک مضبوط تنا بن جاتا ہے اور پھر اس میں پھل لگتے ہیں یا اناج پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس دانے کو بھی زمین کے اندر فراموش نہیں کرتا، اس دانے کو بھی پروان چڑھاتا ہے اور گیہوں کے ایک دانے سے گیہوں کی 100 بالیاں پیدا کر دیتا ہے، چاول کے ایک دانے سے اللہ رب العالمین دھان کی 100 بالیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ذرا غور کرو کہ وہ ایک دانے تک کو نہیں بھولتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف انسانوں کا رب ہوں، اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں صرف مسلمانوں کا رب ہوں، اس لیے کہ یہی ہمارے اور ہمارے نبی کے کہنے پر چلتے ہیں، اس لیے ہم دوسروں کو روزی نہیں دیں گے، دوسروں کو رزق نہیں دیں گے، ایسا بھی نہیں کہا۔ اس نے کہا ہم نے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں تم کو بسایا ہے، اس دنیا میں تمہارا وجود بخشا ہے تو کھانا ہم دیں گے، چاہے تم میری عبادت کرو یا نہ کرو، روزی ہم تمہیں دیں گے، کیونکہ اس دنیا میں ہم جب تم کو وجود میں لائے ہیں تو تمہارے کھانے اور پینے کا انتظام میں کروں گا، بھوکا اٹھاؤں گا لیکن بھوکا سلاؤں گا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں دیکھ لیجیے آپ، اللہ تبارک و تعالی بلا
اختلاف کہ یہ میرا بندہ میری عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ دیکھے بغیر ہر مخلوق کو روزی دے رہا ہے اور وقت پر دے رہا ہے، بلکہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم سے زیادہ اچھی کنڈیشن میں، ہم سے زیادہ بہتر حالت میں کافر غیر مسلم نظر آئیں گے، ہم سے اچھا کھاتے ہوئے غیر مسلم نظر آئیں گے، ہم سے اچھا پہنتے ہوئے غیر مسلم نظر آئیں گے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم مومن ہو، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مومن کے لیے جیل خانہ بنا دیا۔ الدنیا سجن للمومن، یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کی جنت ہے، یعنی جو جنت میں عیش و آرام ایک مومن کو ملیں گے، کافروں کو اللہ رب العالمین اسی دنیا میں دے کر ان کا اسی دنیا میں ان کو سب کو دوش کر دے گا اور آخرت میں ان نعمتوں سے محروم کر دے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین رب الانس بھی ہے، رب الحیوانات اور رب الجمادات اور رب نباتات بھی ہے۔ وہ جس طریقے سے انسانوں کو پالتا ہے وہ اسی طریقے سے حیوانوں کی بھی پرورش کرتا ہے، کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتا ہے۔ ایک معمولی سی چیونٹی کو آپ دیکھ لیجئے، ایک معمولی سی چیونٹی زمین پر رینگتی ہے، اپنی غذا تلاش کرتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی پرورش کا ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ہماری ناک اتنا تیز نہیں سونگ سکتی ہے جتنا تیز وہ چیونٹی اپنی غذا کو سونگ لیتی ہے۔ اگر ایک منزل کی اونچائی پر، ایک منزل کی دوری پر، ایک منزل کی بلندی پر بھی اگر کوئی مٹھائی رکھی ہوئی ہے، کوئی سویٹ، کوئی لڈو یا کوئی برفی یا کوئی گلاب جامن وغیرہ رکھا ہوا ہے، کوئی میٹھی چیز، تو وہ چیونٹی نیچے سے اس کو سونگ لیتی ہے اور اس کی خوشبو سے کے سہارے دیوار پہ چڑھ جاتی ہے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایک چیونٹی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے، اس نے اگر اس کا وجود بخشا ہے تو اس کو بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بلکہ اس کی ناک میں ایسی زوردار سونگنے کی طاقت رکھ دی ہے کہ چیونٹی کو اپنی غذا تلاش کرنے میں اور وہاں تک پہنچنے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے۔ اور غور کرو، ہم لوگ تو 2 روٹی کے لیے ہزاروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جو بزنس کرتے ہیں اس کا دار و مدار دھوکے پر۔ کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں، اگر موبائل کی دکان ہے ہماری تو اس پر بھی دھوکہ، گھڑی کی دکان ہے تو اس پر بھی دھوکہ۔ کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو پوری ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اپنا بزنس کرتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے گریبانوں میں جھانک کر سوچ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے اپنے بارے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس پرسنٹیج کا خیال رکھتے ہیں۔ ہر آدمی سوچے وہ کس بزنس سے جڑا ہوا ہے اور اس کی بزنس میں کتنا جھوٹ وہ بولتا ہے اور کتنا سچائی سے کام لیتا ہے۔ ہم سے زیادہ آپ اپنے کاروبار کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے۔ ہم کو 2 روٹی شام کو کھانا ہے، اس کے لیے ہم اتنا پاپڑ بیلتے ہیں، اتنا دھوکہ دھڑی کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے، سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی ایک مچھلی ہے جس کو وہیل مچھلی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو وہیل مچھلی کہا جاتا ہے، یہ سب سے بڑی مچھلی مانی جاتی ہے۔ پانی کے بڑے بڑے جہازوں کو یہ مچھلی الٹ دیتی ہے۔ اب تو پانی کے وہ شپ کے اندر جہازوں میں آرے لگائے جانے لگے ہیں تاکہ یہ مچھلی اگر جہاز کے نیچے آ جائے تو پانی کے اس جہاز کو الٹ نہ دے، پلٹ نہ دے، وہ آرے سے کٹ جائے تاکہ مسافروں کو، پانی کے اس شپ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خطرات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اتنی بڑی مچھلی ہوتی ہے وہ وہیل مچھلی۔ وہیل مچھلی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے۔ 40 ٹن، 40 کلو کا 40 کلو کا ایک من ہوتا ہے، 100 کلو کا ایک کنٹل ہوتا ہے، 10 کنٹل کا ایک ٹن ہوتا ہے،
آپ اندازہ لگائیے اور تھوڑی سی دیر کے لیے اپنا دماغ اس مچھلی کی طرف لے جائیے. ہم کتنا کھاتے ہیں؟ 2 روٹی 3 روٹی 5 روٹی زیادہ سے زیادہ, اور وہ ایک مچھلی, وہیل مچھلی 5 کلو نہیں, 50 کلو نہیں, 100 کلو نہیں, کہ 100 کلو کا 1 ٹن ہوتا ہے, 1 کنٹل ہوتا ہے, 10 کنٹل کا 1 ٹن, اور 40 ٹن. غور کریں آپ اس کی غذا کے بارے میں, اس کی خوراک کے بارے میں. اور یہ 1 سال میں نہیں کھاتی, 1 دن میں کھاتی ہے وہ وہیل مچھلی. لیکن 40 ٹن اس مچھلی کو جو 1 دن میں گوشت کھاتی ہے, اس کی خوراک ہے, اس کی ڈوز ہے. یہ میرا رب, میرا پروردگار اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے. وہ مچھلی بھی سمندر کی گہرائیوں میں جب رہتی ہے, اس کو آرام کرنا ہوتا ہے تو وہ شکم سیر ہو جاتی ہے, اور کھانے کے بعد بھی وہ مچھلی آرام کرتی ہے. آپ اندازہ لگاؤ, اس مچھلی کو بھی وہ پالتا ہے, اس کو بھی 40 ٹن روزانہ ڈوز اس کی خوراک اس کو پہنچاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, اس لفظ رب العالمین کی اوپر غور کیجئے میرے بھائیوں. الحمدللہ رب العالمین, اس رب العالمین کے لفظ پر غور کیجئے. وہ 40 ٹن گوشت کھانے والی مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا, اس کو بھی کھلاتا ہے. پھر ہمیں یہ فکر کیوں ہوتی ہے کہ آج ہمارے بچے کیا کھائیں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے اوپر بھروسہ تو کر اور توکل کر, ہم تجھ کو ایسے ہی روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو واپس آتی ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. میرے بندے اللہ سے ڈر, میرے بندے اللہ کا خوف کھا, میرے بندے مجھ سے ڈر جا. جو مجھ سے ڈرے گا, جو اللہ سے ڈرے گا, یجعل لہ مخرجا, اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. یجعل لہ مخرجا, اللہ اس کے لیے نکلنے کا سبیل بنا دے گا, اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا, ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچا ہوگا, جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے ایسی جگہ سے روزی ملے گی. اللہ کہتا ہم تمہیں ایسی جگہ سے روزی دیں گے. غور کرو میرے بھائیوں, کون سی مخلوق بھوکی سو رہی ہے؟ اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے, اللہ اس کو بھی پلا رہا ہے. ہاں, ایک اور نظریے سے دیکھو, ہمارے بیٹے کی شادی ہے, کارڈ چھپ رہے ہیں, دعوت دی جائے گی. آج اپنے بیٹے کے ولیمے میں ہم کس کو بلاتے ہیں؟ اپنی بیٹی کی شادی میں ہم کس کو دعوت دیتے ہیں؟ جو ہمارے بہت قریبی ہوتے ہیں, ہمارے دوست اور احباب اور رشتہ دار ہوتے ہیں, ہم ان کو دعوت دیتے ہیں. ہمارا جن سے 36 کا آنکڑا ہے ہم اس کو دعوت نہیں دیتے. ہماری جس سے دشمنی ہے ہم اس کو نہیں بلاتے, بلکہ اپنے بہت سے رشتہ داروں تک کو نہیں بلاتے ہیں, کیونکہ ہماری ان سے نہیں بنتی ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے شادیوں میں ایسا؟ ہم کس کو کھلاتے ہیں؟ اپنوں کو. خوشی کے موقع پر, وہ بھی روز نہیں, خوشی کے موقع پر ہم کو کوئی خوشی ہو رہی ہے, بیٹی کی شادی, بیٹے کی شادی, ولیمہ, تو ایسے خوشی کے موقع پر ہم کس کو کھلاتے ہیں؟ اپنے دوستوں کو, احباب کو, اپنے اعزاء اور اقارب, ریلیٹیوز کو, رشتہ داروں کو ہم بلاتے ہیں, اور اپنے دشمنوں کو الگ کر دیتے ہیں. اپنے دشمنوں کا نام لسٹ سے ہٹا دیتے ہیں, ان تک کارڈ نہیں جاتا ہے. ایک معمولی سی شادی خوشی کے موقع پر ہم اپنوں کو بلا کر اپنے دشمنوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ ہمارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں, لیکن تھوڑی دیر کے لیے نظر ڈالیے, اللہ رب العالمین کے اس دسترخوان پر, اس زمین کی اوپر اللہ کی پیدا کردہ نعمتیں,
اللہ کے نیک بندے بھی کھا رہے ہیں اور اللہ کا دشمن بھی کھا رہا ہے. جو ایک بھی وقت اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ بھی کھا رہا ہے, بلکہ جو اللہ کا انکار کرتا وہ بھی کھا رہا ہے. بلکہ اللہ کے ساتھ جس نے غیروں کو شریک بنا رکھا ہے, ہزاروں دیوی دیوتا اور ہزاروں مشکل کشا اور حاجت رواؤں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جو سجدے اور ماتھے ٹیک رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں, اللہ جانتا ہے کہ یہ میرا حق مار کر میرے بندوں کو دے رکھا ہے, شرک کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین اپنے اس سب سے بڑے دشمن مشرک کو بھی کھانا کھلاتا ہے, اس کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا رحم دل ہے, کتنا رحم والا ہے, کتنا رحیم ہے اور کتنا رحمان ہے. کتنا بڑا رحمان ہے وہ ہمارا پروردگار, کتنا بڑا غفور الرحیم ہے. اس کی نظر میں اپنا اور پرایا نہیں ہے, اس کی نظر میں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے سامنے سجدہ نہیں کرتا. یہ سجدہ کا وقت آتا ہے تو ہماری کسی مخلوق کے سامنے سر جھکا دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس کو بھوکا نہیں سونے دے رہا ہے, اس کو کھلا رہا ہے, اس کو پلا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, اس رب کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے, جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے. واقعہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت مشہور واقعہ ہے. کبھی بھی زندگی میں اکیلے کھانا نہیں کھائے. جب بھی وہ کھانا کھاتے تھے, دسترخوان بچھاتے تھے, کھانا رکھ دیا جاتا تھا تو اس دسترخوان پر وہ کسی نہ کسی مہمان کو پکڑ کے لاتے تھے اور بغیر مہمان کے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. بغیر مہمان کے وہ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کو پکڑ کے لاتے تھے, کھانا کھلاتے تھے اپنے ساتھ بٹھا کر, اور ایک دن ایسا ہوا کہ دسترخوان پر کوئی نہیں, کوئی مہمان بھی نہیں ملا. یہاں دیکھیے رب کی رحمت. گھر سے باہر نکلے کہ چلو کسی کو کوئی مجبور, بے بس, کمزور, غریب آدمی ہی نظر آ جائے, اسی کو بلا کے لاؤں اور اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلاؤں. باہر نکلے تو ایک مجوسی پر نظر پڑ گئی. 90 سال کا بوڑھا آدمی بھوکا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا بابا بھوک لگی ہے؟ جی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو میرے گھر پہ کھانا بن کر تیار ہے, آؤ بابا کھانا کھا لو. بھوکے کو کیا چاہیے؟ روٹی, کھانا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ چلا آیا, چٹائی پر بیٹھ گیا, دسترخوان لگ چکا تھا, کھانا رکھا ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس بزرگ سے, اس 90 سال کے بوڑھے سے کہا کھاؤ, میں بھی بیٹھتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام بھی بیٹھ گئے, وہ بوڑھا بھی بیٹھ گیا. کھانا رکھا ہے. اس بوڑھے نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا, اس بوڑھے نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کا لقمہ توڑا, اور توڑنے کے بعد جیسے اس نے اس لقمے کو گوشت کے ساتھ لگا کر کھانا چاہا تو اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا بِاسْمِ النار. چونکہ وہ مجوسی تھا, آگ کا پجاری تھا, آگ کی پوجا کرتا تھا اور آگ ہی کو خدا مانتا تھا, اس لیے اس نے جو جملہ کہا وہ جملہ تھا بِاسْمِ النار, میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے. جیسی اس بزرگ نے آگ کا نام لیا, 90 سال کے بوڑھے نے, اور کھانے کا وہ لقمہ اپنے حلق تک, منہ تک لے گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا رکھو, کھانا دسترخوان پر رکھو. اس بزرگ نے رکھ دیا, نہیں کھانے دیا. اس بزرگ سے پوچھا بابا آگ کا نام کیوں لیتے ہو؟ اس بزرگ نے جواب دیا کیا ابراہیم, میں آگ کا پجاری ہوں, میرا معبود, میرا خدا آگ ہے, اس لیے میں آگ کے نام سے شروع کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا وہ سنو, بابا یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے, یہ کھانا میرے اللہ کا دیا ہوا ہے,
یہ کھانا تمہیں تبھی ملے گا جب اس پر میرے رب کا نام لوگے، اللہ کا نام لوگے اور بسم اللہ کہہ کر کھاؤ گے، یہ تبھی ملے گا۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں تمہارے خدا کو خدا مانتا ہی نہیں، میرا خدا تو آگ ہے، میں آگ کے نام سے کھاؤں گا، کھلانا ہو تو کھلاؤ ورنہ چھوڑ دو، ذلیل کرنے کے لیے لائے ہو تم مجھے یہاں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو پھر جاؤ، اگر اس کھانے پر میرا رب کا نام نہیں لیتے ہو تو اٹھو اور جاؤ یہاں سے، تمہیں کھانا نہیں ملے گا، اپنے رب سے کھانا مانگ لو، جو تمہارا خدا ہو اس سے کھانا مانگ لو، جاؤ وہی تمہیں کھانا دے گا، اب یہ کھانا تمہیں نہیں ملے گا۔ وہ بوڑھا وہاں سے اٹھتا ہے اور سیدھے اڑ کر جاتا ہے اور گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دسترخوان پر کھانے نہیں دیا، نکل گیا وہ بوڑھا وہاں سے چلا گیا، گھر سے باہر نکل کے ابھی 100 قدم دور گیا ہوگا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا، اے ابراہیم، تمہارے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی بھوکا تمہارے دسترخوان سے اڑ کے چلا جائے، جاؤ اور اس کو پکڑ کے لاؤ اور اپنے دسترخوان پہ بٹھاؤ اور اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، جاؤ یہ تمہارے رب کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے ہیں، اس بوڑھے آدمی کو تلاش کرتے ہیں، 100-150 قدم کی دوری پر وہ بوڑھا مل جاتا ہے، 100-150 قدم کی دوری پر وہ بوڑھا مل جاتا ہے، اس بوڑھے کو پکڑ کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا چلو دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھا لو کھانا، میں نے بھوکا اٹھا کر غلط کیا، تم کھانا کھا لو۔ اس بوڑھے نے کہا، آئے ابراہیم، کھانا کھانے کے لیے لے جا رہے ہو، میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھنا میں اس پر اپنے خدا کا نام لوں گا، آگ کا نام لوں گا، تمہارے خدا کا نام نہیں لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بابا جس کا نام لینا ہو لے لو، لیکن کھانا کھا لو۔ وہ بوڑھا آیا اور آتے ہی دسترخوان پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر سوچنے لگا یہ اچانک کیا ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو، ابھی تو کہہ رہے تھے یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے، اس پر میرے رب کا نام لیا جائے گا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جا کھا لے، جس کا نام لینا ہو لے۔ کہا ابراہیم ایسا کیسے ہو گیا، ابھی تو تم نے مجھے اس دسترخوان سے اٹھا دیا اور اب کہہ رہے ہو جس کا نام لینا ہو لے لو، سمجھ سے باہر کی بات ہے، آخر ایسا کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، آئے بوڑھے بابا، میرے رب نے جبرائیل کو بھیج کر ابھی مجھے پیغام دیا ہے، میرے رب نے جبرائیل کو بھیج کر ابھی مجھے بتایا ہے کہ اس بوڑھے کو دسترخوان سے کھانا کھلاؤ۔ میں نے کہا اے اللہ، وہ بوڑھا تو تیرا نام لے کے شروع ہی نہیں کرتا ہے، اس نے تو آگ کو اپنا خدا بنا لیا ہے، نہ وہ تیرا نام لینا گوارا کرتا ہے، نہ وہ تیری عبادت کرتا ہے، پھر میں اس بوڑھے کو کھانا اپنے دسترخوان سے کیوں کھلاؤں؟ اللہ نے فرمایا اے بزرگ، اے بوڑھے مجوسی، اللہ نے مجھ سے کہا اے ابراہیم تم نے تو ایک ہی بار میں اس بوڑھے کو اپنے دسترخوان سے بھگا دیا، اس بوڑھے کی عمر 90 سال ہے۔ یہ سنیے، اللہ کی رحمت دیکھیے، نعمت دیکھیے، اے ابراہیم اس بوڑھے کی عمر تو 90 سال ہے، اور 90 سال میں اس نے کبھی بھی میرا نام نہیں لیا۔ اس بوڑھے کی عمر آج 90 سال ہو گئی ہے، اس بوڑھے نے کبھی بھی میرا نام نہیں لیا ہے، کبھی زندگی میں 90 سال کی ایج میں اس نے کبھی بھی میرا نام نہیں لیا، نہ میری عبادت کی، نہ میرے نام سے کوئی کام شروع کیا، نہ کھانے پر ہی میرا نام لیا۔ اے ابراہیم لیکن میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی دسترخوان سے بھوکا اٹھ جائے، اگرچہ اس نے میری عبادت نہیں کی، وہ مجھے نہیں مانتا، میرا نام نہیں لیتا، لیکن اے ابراہیم پھر بھی تم اس کو کھانا کھلاؤ۔ 90 سال تک اس بوڑھے نے میرا نام نہیں لیا، لیکن اس کو 90 سال تک میں کھلاتا رہا، 90 سال تک پلاتا رہا، اس کو
बीमार हुआ तो शिफा देता रहा, उसका पूरा ख्याल मैंने 90 साल तक किया है। तो इब्राहिम तुमने पहले ही मर्तबा, पहले ही दिन, एक ही दिन में उगता गए और तुमने उसको अपने दस्तरखान से भगा दिया। आए इब्राहिम, खाना तुम नहीं खिलाते हो, खाना हम देते हैं। आए इब्राहिम, तुम्हारे पास भी जो रोजी है, तुम्हारे पास भी जो रिस्क है, तुम्हारे पास भी जो रोटी के लुकमे रखे हुए हैं, ये खाना भी हमने दिया है। आए इब्राहिम, बुलाओ और उस बूढ़े को खिलाओ। इसलिए बाबा मैं तुम्हें ले आया हूं। मेरे रब ने कहा है कि वो तो 90 साल से कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी हमने उसको भूखा नहीं सोने दिया। वो बुजुर्ग, वो बाबा अपना हाथ अपने गाल के नीचे रखता है और सोचता है कि इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है वो रब कि जिसने 90 साल तक खिलाया और पिलाया, और इसके बावजूद मैंने उसकी नाफरमानी की और कभी उसका नाम नहीं लिया, और फिर भी वो हमको खिलाता और पिलाता रहा। और आज इब्राहिम ने मुझे अपने दस्तरखान से भगा दिया, भूखा उठा दिया, तो उस रब की रहमत को यह भी गवारा नहीं हुआ कि कोई बूढ़ा दस्तरखान से भूखा उठ जाए। मेरा नाम नहीं लेता कोई बात नहीं, लेकिन भूखा नहीं उठना चाहिए। और आज इब्राहिम को हुक्म देकर मुझको बुलवा लिया और खाना खिलाने के लिए यहां तक ले आया। इतना बड़ा मेहरबान है वो हमारा परवरदिगार, वो हमारा रब। कहा इब्राहिम, जब तुम्हारा रब इतना मेहरबान है तो मेरा रिश्ता उस रब से जोड़ दो, मेरा रिश्ता भी उस रब से जोड़ दो, और आज के बाद मैं उसी का नाम लेकर खाना खाऊंगा। और फिर उस बुजुर्ग ने, उस बूढ़े ने कहा, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना ये चाहता हूं, रब्बुल आलमीन की तशरीह करते हुए और उसका खुलासा करते हुए कि उसकी नेमतें इतनी ज्यादा हैं और रहमत इतनी ज्यादा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, गिन नहीं सकते हो। एक बुजुर्ग जिसने 90 साल तक अल्लाह का नाम नहीं लिया, कभी जिंदगी में अल्लाह को नहीं पुकारा, कभी जिंदगी में उसने अल्लाह की इबादत नहीं की, लेकिन अल्लाह ने उसको भी भूखा नहीं सोने दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है। जरा इस मिसाल पर गौर करके देखिए, रब्बुल इंस भी है, रब्बुल जिन भी है, रब्बुल हैवानात भी है। देख लो, वो जितना हमें और आपको खाना खिलाता है, तो इस वक्त जंगल के शिकारी जानवर भी शिकार करके खाना खा रहे हैं, उनको भी भूखा नहीं सोने देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक की ग़िज़ा मुतय्यन कर दी है। जब तक वो अपनी ग़िज़ा खा नहीं लेगा, अपना पेट उन चीजों से भर नहीं लेगा और अपनी रिज़्क़ की मिक़दार को पूरा कर नहीं लेगा, वो इस दुनिया से जाएगा नहीं, मरेगा नहीं। कितनी नेमतें हैं अल्लाह। सूरज एक नेमत, चांद एक नेमत, बारिश एक नेमत, हवा एक नेमत। एक एक चीज पर गौर करो। हवा की जो अभी एक मिसाल मैंने दी थी, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं और आराम से ये सांस ले लेते हैं और बाहर भी छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। जिनको दमा की बीमारी या अस्थमा है, जिनके लंग्स में प्रॉब्लम है, जरा उनके बारे में देखिए। थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत जब हो जाती है तो आदमी हॉस्पिटल भागता है, आईसीयू पर लेट जाता है, ऑक्सीजन के सहारे वो सांस लेता है, कभी वेंटिलेटर पे चला जाता है और नाक पे ऑक्सीजन लगी रहती है और ऑक्सीजन की सप्लाई उसकी नाक तक जाती है। कितनी महंगी पड़ती है, आपने देखा? और ये अल्लाह फ्री में दे रहा है। ये फ्री में। जिन लोगों ने हवाई जहाज का सफर किया होगा उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा, हवाई जहाज उड़ने से पहले, हवा में प्रवास करने से पहले एयर होस्टेस ऐलान करती है कि अगर हजारों फीट हवा में ऊंचाई पे उड़ते हुए ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाए, हवा का दबाव कम हो जाए, तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप आपकी कुर्सी के नीचे आ जाएंगे, आपकी कुर्सी के पास आ जाएंगे। आप इसको अपने नाक और मुंह पे चढ़ाकर अच्छी तरीके से सांस लें। हजारों फीट
اونچائی پر اڑتے ہوئے جہاز کے اندر پلین میں جب ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، آکسیجن میں کمی آ جاتی ہے تو آکسیجن ماسک نیچے آ جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم ہوا پھر آکسیجن سے سانس لیتے ہیں۔ غور کیجئے یہ ہوا کتنی وافر مقدار میں ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ آکسیجن فری میں ہمیں اور آپ کو دیتا ہے۔ آج تک اس نے اپنے اس آکسیجن پر بندوں سے ٹیکس نہیں مانگا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندو ہم نے یہ ہوا تمہیں دی ہے، اس آکسیجن کے ذریعے ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، او میرے بندو تم ٹیکس ادا کرو، نہیں مانگا۔ میاں اور بیوی آپس میں ملے، حمل ٹھہر گیا۔ غور کرو 4 مہینے کے بعد رحم مادر میں بچے کے اندر روح ڈال دی گئی۔ 4 مہینے کے بعد اس بچے میں جان ڈال دی گئی۔ اب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد جب زندگی پاتا ہے، سانس لیتا ہے، تو وہ کس طریقے سے سانس لیتا ہے، اس کو بھی وہاں ہوا پہنچ رہی ہے۔ یہ ہوا جو آپ دنیا میں ہمیں اور آپ کو جو آکسیجن کی شکل میں دیکھ رہے ہیں مل رہی ہے، ہاں یہ ہوا ہمیں ادھر بھی مل رہی ہے، آپ بھی آکسیجن لے رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ جب آپ سمندر کا سفر کریں گے تب بھی آپ کو آکسیجن ملے گی، میٹرو ٹرین میں جائیں گے تب بھی آپ کو یہ آکسیجن ملے گی، اے سی گاڑیوں میں سفر کر رہیں گے تب بھی آپ کو آکسیجن ملے گی۔ میرے بھائیوں غور کرو، ہوائی جہاز میں اگر آپ سفر کر رہے ہو تب بھی آکسیجن آپ کو ملے گی۔ آکسیجن 1 منٹ کے لیے بھی آپ سے دور نہیں ہے، یہاں تک کہ 4 مہینے کے بعد رحم مادر میں ماں کے پیٹ کے اندر جب روح ڈال دی گئی ہے تو دنیا کا اندھیرا پہلا، پھر ماں کے پیٹ کا اندھیرا دوسرا۔ پہلا دنیا کا اندھیرا، دوسرا ماں کے پیٹ کا اندھیرا، تیسرا بچے دانی کا اندھیرا۔ ماں کے پیٹ میں بچے دانی، اور بچے دانی کے اندر بھی آپ نہیں، رحم میں بھی آپ نہیں، بچے دانی کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کے اندر آپ کا وجود، ہمارا وجود، بچے کا وجود۔ غور کرو، میرا رب، میرا پروردگار، اور اس کی رحمت دیکھو، اس کی نعمت دیکھو۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں میری نعمتوں کو گن کر تو دیکھو، تم تھک جاؤ گے۔ میری نعمتیں نہیں گن سکتے، میرے احسانات شمار نہیں کر سکتے، میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ ماں دنیا کا اندھیرا، پھر ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر بچے دانی کا اندھیرا، اور بچے دانی کے اندر وہ جھلی، اور اس جھلی کے اندر بچے کا وجود۔ وہ ہمارا پروردگار اس بچے کو بھی آکسیجن پہنچا رہا ہے، اس بچے کو بھی ہوا پہنچا رہا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بھی وہ بچہ سانس لے رہا ہے۔ وہ ہمیں رحم مادر میں نہ بھولا، وہ ہمارا پروردگار اس وقت بھی ہمیں نہیں بھولا جب ہم اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھے۔ ہماری دل کی دھڑکنوں کو برقرار رکھا رہا، ہمارا بلڈ پریشر بالکل ٹھیک رکھے رہا، ہمارے دل کی دھڑکنیں اپنے معیار کے مطابق نارمل انداز میں چلتی رہیں۔ ہماری ماں بار بار ڈاکٹر کو دکھاتی رہی، الٹرا ساؤنڈ کراتی رہی، نارمل رپورٹ آتی رہی، یعنی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر اس کو جتنی دھڑکنیں چاہیے اتنی پہنچ رہی، جتنی آکسیجن چاہیے اس کو پہنچ رہی، جتنی غذا چاہیے اس کو پہنچ رہی۔ اور میرا رب اس بچے کو جس کے اندر روح ڈال دی گئی، اس بچے کو بھی ماں کے پیٹ کے اندر کھلاتا رہا، پلاتا رہا، اور اس کو زندگی بخشا رہا۔ یہ کون سی نعمت ہے میرے بھائیوں! اور اتنا ہی نہیں، جب وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، تو غور کرو وہ پہلا بچہ ہے، ابھی تک اس کی ماں کی پستان میں دودھ نہیں تھا، ابھی تک اس بچے کی ماں کی پستان میں دودھ نہیں تھا۔
ہاں میرے بھائیوں غور کرو کہ جیسی وہ بچہ اس دنیا میں آیا تو اللہ جانتا ہے کہ ڈائریکٹ روٹی نہیں کھا سکتا ہے، ڈائریکٹ چاول نہیں کھا سکتا ہے، ڈائریکٹ گائے کا اور بھینس کا دودھ بھی ابھی نہیں پی سکتا ہے، ڈائریکٹ اس کو بڑی بڑی غذائیں پنیر نہیں دیا جا سکتا ہے، اس کو گوشت نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس بچے کے لیے سب سے زیادہ مفید غذا اس کی ماں کی پستان کے اندر ہے۔ جیسی وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اللہ نے اس بچے کی غذا کو اس کی ماں کی پستان میں بھر دیا، دودھ کی شکل میں پہلے بھر دیا ہے۔ جیسی وہ بچہ دنیا میں آیا، اللہ نے اس کی ماں کی پستان میں اس بچے کی غذا بھر دی۔ نعمت نہیں ہے؟ یہی ہماری ماں جو ابھی ماں بنی ہے، اس سے پہلے پستان میں دودھ نہیں، لیکن جیسی بچہ آیا دودھ کو پستان میں دودھ بھر دیا، اور بچہ جیسی منہ لگاتا ہے چوسنے لگتا ہے اور غذا اس کے حلق میں جاتی ہے اور خاموش ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ہم اس دنیا میں آئے تو زندگی کی ساری چیزیں اس دنیا میں پہلے سے موجود تھیں۔ آپ دیکھنے کے لیے آنکھیں لے کر آئے، سننے کے لیے کان لے کر آئے، کام کرنے کے لیے ہاتھ لے کر آئے، چلنے کے لیے پیر لے کے آئے، کھانے کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے زبان لے کے آئے، بولنے کے لیے منہ لے کے آئے۔ یہ ساری نعمتیں آپ اس دنیا میں جب آئے تو لے کر آئے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ماں باپ کسی کرانہ مرچنٹ کی دکان سے خرید کے نہیں لائے تھے، یہ ساری چیزیں آپ کے باپ نے کسی دکان سے نہیں خریدی تھی۔ ہم اور آپ جب اس دنیا میں آئے تو آنکھیں، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پیر، جسم سب لے کر آئے۔ کمانے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پیر، چخنے کے لیے زبان، چبانے کے لیے دانت، سوچنے کے لیے اچھا اور برا سمجھنے کے لیے دماغ، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان۔ یہ ساری چیزیں ہم اور آپ لے کر آئے میرے بھائیوں، اور پھر دھیرے دھیرے بڑے ہوتے گئے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اس ہوا کا حال دیکھو، دنیا میں آئے تو ہمیں آکسیجن ملنے لگے۔ سوچئے، دھڑکنے والا دل لے کر آئے۔ کویت کے اندر ابھی ایک 80 سال کے بزرگ آدمی نے آپریشن کرایا اپنے ہارٹ کا۔ کویت میں 80 سال کے بزرگ نے جب آپریشن کرایا اپنے ہارٹ کا، کامیاب آپریشن، ڈاکٹر نے جب چھٹی دی تو 10 لاکھ روپے کا بل پکڑا دیا، انڈین کرنسی کے مطابق 10 لاکھ روپے کا بل۔ 10 لاکھ کا بل دے گا تو وہ رونے لگا، حالانکہ غریب آدمی نہیں تھا، بڑا پیسے والا آدمی تھا۔ اس آدمی کو جب 10 لاکھ کا بل ملا تو وہ رونے لگا۔ ڈاکٹروں نے سوچا کہ شاید 10 لاکھ کا بل اس کو مہنگا لگ رہا ہے تو وہ رو رہا ہے۔ اس کے ہاتھ سے بل پکڑا، چیمبر میں ڈاکٹر لے گئے، 2-3 ڈاکٹروں نے میٹنگ کی اور بعد میں سوچا کہ چلو 2 لاکھ روپے کم کر دو، وہ بیچارہ رو رہا ہے، مہنگا ہوگا۔ نہیں معلوم ڈاکٹروں کو کہ کیوں رو رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے 10 لاکھ کے بجائے 2 لاکھ چھوٹ دے دی اور 8 لاکھ کا بل دے دیا، لیجئے صاحب آپ روئیے مت، ہم نے کنسیشن کر دیا ہے اور آپ کو 10 لاکھ کی جگہ پر 8 لاکھ روپے کا بل دینا ہے۔ اس آدمی نے 8 لاکھ کا بل پکڑا لیکن پھر بھی رو رہا ہے۔ ڈاکٹروں سے کہتا ہے آپ کیا سمجھتے ہو، کیا میں 10 لاکھ روپے نہیں دے سکتا تھا؟ جب آپ نے مجھے 10 لاکھ کا بل دیا تو وہ بل دیکھ کر میں رو رہا ہوں۔ کیا 10 لاکھ روپے دینے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر؟ ارے تم 15 کا بھی بل دے دیتے تو میں آپ کو اس کی قیمت دیتا، میں 15 لاکھ بھی دے سکتا ہوں۔ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ 10 لاکھ کا بل مہنگا ہے اور اس بل کی وجہ سے دیکھ کر میں رونے لگا، نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں تو صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے میرے ہارٹ کا 10 منٹ میں آپریشن کر دیا۔ میرے دل میں تھوڑی خرابی آئی، میرے دل میں
جو ہارٹ میں بال ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی خرابی آئی، آپ نے میرے ہارٹ کا بائی پاس سرجری کر دیا، آپریشن کر دیا، آپ نے 10 منٹ میں یہ کام کر دیا اور 10 لاکھ کا بل دے دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے 10 منٹ کے لیے میرا ہارٹ کیا سنبھالا کہ آپ نے 10 لاکھ روپے کا بل دے دیا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میری 80 سال کی عمر گزر گئی، میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، میں نے نمازیں کم پڑھی، روزے کم رکھے، اللہ کی ناشکری میں نے بہت کی ہے، میں اپنے پیسوں کی اور اپنے دولت کے نشے میں چور تھا، میں نے اللہ کی بغاوت میں نہ جانے کتنے کتنے کام کر ڈالے، کتنے گناہوں کا میں مرتکب ہوں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے رب نے جو 80 سال تک میرے ہارٹ کو سنبھالا، میرے دل کو سنبھالے رہا، آج تک میرے پروردگار نے، میرے رب نے مجھ سے ٹیکس نہیں مانگا، میرے رب نے آج تک مجھ سے ٹیکس نہیں مانگا۔ 80 سال تک میرے ہارٹ کو اور میرے دل کو میرا رب سنبھالے رہا لیکن ٹیکس نہیں مانگا۔ آپ نے 10 منٹ کے لیے میرے ہارٹ کو اور میرے دل کو سنبھالا تو ٹیکس مانگ لیا، 10 لاکھ روپے آپ نے مانگ لیا، میں اس رب کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ میرے بھائیوں غور کرو، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، ان دل کی دھڑکنوں کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے ہو، ان دل کی دھڑکنوں کا ریموٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے ٹی وی پر وہی تصویر ڈانس کر رہی ہے، آپ جب چاہیں ریموٹ سے چینل بدل سکتے ہیں، دوسری تصویر آئے گی۔ یہ طوائف اس وقت تک ناچ رہی ہے جب تک آپ اس کو نچا رہے ہیں، آپ جب چاہیں گے ریموٹ کا بٹن دبایا، دوسرا چینل آ گیا اور پہلا ڈرامہ ختم، پہلا سین ختم۔ جس طرح ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے تو ٹی وی کو جیسے چاہتے ہو آپ نچا سکتے ہو، ایسے ہی یہ ہارٹ آپ کا، اس کا ریموٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے تب آپ کے ہارٹ کو بدل سکتا ہے، دھڑکنیں بند کر سکتا ہے، آپ کے ارادوں کو بھی بدل سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ یہ دعا پڑھتے رہو، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت اور اپنے دین اور اپنی فرما برداری کی طرف پلٹ دے۔ یہ دعا مانگنا چاہیے ہر انسان کو۔ یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے، اے دلوں کو اپنی جگہ پر مستقل رکھنے والے، میرے دل کو اپنی طاعت، اپنی فرما برداری، اپنے دین کی طرف ثابت قدم بنا دے، جما دے اس کو۔ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے ہمیں اور آپ کو، سب کو۔ میرے بھائیوں ہارٹ کا آپریشن 10 منٹ میں اور 10 لاکھ کا بل۔ سوچئے یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کی عمر 15 سال، کسی کی 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال اور کسی کی 70 اور 80 سال۔ آپ سب کے دل دھڑکتے ہیں، ہمارا بھی دل دھڑکتا ہے، لیکن سوچو وہ اللہ سنبھالے ہوئے ہے، کوئی اس نے بل نہیں مانگا، کوئی اس نے بل نہیں مانگا۔ یہ آسمان سے ہونے والی بارش، اس کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ کتنی بڑی نعمت ہے، بتاؤ اس نعمت پر اللہ نے تم سے کوئی بل مانگا ہو؟ ہندوستان کے اندر سائنٹسٹ لوگوں نے ایک بار سمندر کے پانی سے بھاپ بنا کر مصنوعی بدلیاں بنائی تھیں۔ اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ ہندوستان کے سائنٹسٹ لوگوں نے سمندر کے پانی سے بھاپ بنا کر اور اس بھاپ سے آرٹیفیشل بادل بنائے تھے، آرٹیفیشل مصنوعی بدلیاں بنائیں، اور 10 منٹ کے لیے صرف بمبئی شہر پر ان بدلیوں سے بارش کی تھی۔ جانتے ہو کتنے منٹ؟ 10 منٹ، صرف پوری بمبئی پر 10 منٹ بارش کی تھی بس۔ یاد رکھیے گا یہ رات کا 3:30 بجنے والا ہے، اس وقت میں بولوں گا کچھ اور سننے میں کچھ اور آئے گا آپ کے،
اس لیے دماغ کے پردے کھول کر بیٹھیے گا اور سوچئے گا، سمندر کے پانی سے بھاپ بنایا اور اس بھاپ سے آرٹیفیشل بادل، مصنوعی بدلیاں بنائیں بھارت کے سائنٹسٹ نے، بھارت کے ہندوستان کے سائنسدانوں نے سمندر کے پانی سے بھاپ اور بھاپ سے مصنوعی بدلیاں بنائیں اور ان بدلیوں سے صرف 10 منٹ کے لیے بمبئی شہر پر بارش برسائی، صرف بمبئی شہر پر۔ اس 10 منٹ کی بارش میں ہندوستان کا خرچہ کتنا آیا، انڈیا کا خرچہ کتنا آیا، گورنمنٹ، انڈین گورنمنٹ کا خرچہ کتنا آیا آپ کو معلوم ہے؟ پورے انڈیا کی 25 سال کی کمائی ختم ہو گئی۔ 10 منٹ کی بارش میں 25 سال انڈیا نے جو کمایا تھا، بھارت نے جو کمایا تھا، 25 سال کی کمائی کا صرفہ لگ گیا، 25 سال کی کمائی خرچ ہو گئی۔ اسی دن سے، اسی تاریخ سے آرٹیفیشل بادل بننا بند، ورنہ ماہر موسمیات تو آج بھی ہیں، آج بھی تو ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ 2 دن لکھنؤ میں بڑی بارش رہے گی، 2 دن یہاں موسم خراب رہے گا، برف کی بھی بارش ہو سکتی ہے، اولے بھی گر سکتے ہیں، ہوا میں تیزی رہے گی۔ یہ سب بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتا موسم وبھاگ؟ آج کے بارے میں بھی بتایا تھا اور صبح بارش ہوئی، موسم وبھاگ نے 2 دن اور الرٹ رکھا ہے، یہ بتایا کہ نہیں؟ سب کچھ بتایا، لیکن آج اس دن کی تاریخ سے پھر سمندر کے پانی کی بھاپ بنا کر اور اس بھاپ سے مصنوعی بدلیاں نہیں بنائی گئیں، بارش کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ صرف بمبئی شہر پر 10 منٹ کی بارش کی تو ہندوستان کا 25 سال کا خرچہ ختم ہو گیا، 25 سال جو کمایا تھا وہ کمائی خرچ ہو گئی، اور پورے ہندوستان پر اگر بارش کر دی جائے 10 منٹ تو کیا حال ہوگا؟ تو خرچہ کہاں تک پہنچے گا؟ اور 10 منٹ کی بارش میں یہ حال ہے کہ ہندوستان 25 سال پیچھے چلا گیا، 25 سال کا خرچہ لگ گیا۔ غور کرو، 10 منٹ کی صرف بمبئی شہر پر ہونے والی بارش نے پورے بھارت کے 25 سال کا خرچہ ختم کر دیا۔ 25 سال بھارت نے جو کمایا تھا وہ سارا خرچہ لگ گیا۔ غور کرو اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر کہ اس نے پورے کے پورے 4 مہینے آپ کو بارش کے دے دیے۔ جون کا مہینہ بارش، جولائی کا مہینہ بارش، اگست کا مہینہ بارش اور ستمبر کا مہینہ بارش، 4 مہینے پورے کے پورے بارش کے ہمیں اور آپ کو دے دیے، لیکن آج تک اس نے ٹیکس نہیں مانگا کہ میرے بندوں میری اس نعمت پر ٹیکس دو۔ اور وہ بارش صرف بمبئی میں نہیں، پورے ہندوستان نہیں، پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ اللہ نے بارش کے وہ دن متعین کر رکھے ہیں، جون، جولائی، اگست اور ستمبر، 4 مہینے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس اللہ رب العالمین کی، ہم نے اندازہ لگایا؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور یہاں پر بھی رحمت تو دیکھو، یہاں پر بھی تو مہربانیاں دیکھو۔ وہ بارش بھی صرف مسلمانوں کو نہیں ہوتی ہے، مسلمانوں کے کھیتوں میں نہیں ہوتی ہے، مسلمانوں کے اناج میں نہیں ہوتی ہے۔ وہ بارش بھی اللہ جس طرح ایک مسلمان کے کھیت میں برساتا ہے، ایک ہندو کو بھی کھیت میں دیتا ہے، ایک یہودی کو بھی پہنچاتا ہے، ایک عیسائی کو بھی اس سے محروم نہیں کرتا ہے، ایک بدھسٹ اور جینی اور سکھ کو بھی اللہ رب العالمین محروم نہیں کرتا ہے۔ ہوا اور پانی پر اللہ نے نینترن خود رکھا ہے، اس کو کسی کا مالک نہیں بنایا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس شہر میں کون جائے گا تمہاری مرضی چل سکتی ہے، کس کو کب بولنے دیا جائے گا اور کس پر کب پابندی لگا دی جائے گی، یہاں تمہاری حکومت چل سکتی ہے۔ کون کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، کتنی شادیاں کر سکتا ہے اور کتنے بچے پیدا کر سکتا ہے، اس پر تم قانون بنا سکتے ہو، لیکن اگر ہوا کا اور پانی کا اختیار تمہیں دے دیا جائے تو تم تو ظلم کے آسمان توڑ ڈالو گے۔ اس لیے اللہ نے ہوا پر اور پانی پر خود نینترن رکھا ہے، اس کو کسی کا غلام نہیں بنایا ہے۔ ہوا اور پانی پر اللہ رب العالمین نے کسی کو حکومت چلانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس ہوا سے ہم اور آپ سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر یہ ہوا اور پانی بھی جو آسمان سے برستا ہے، اگر یہ بھی کسی حکمراں کے ہاتھ میں دے دیا ہوتا
تو موجودہ دور کا چوکیدار آپ کو اس پر بھی بینڈ لگا دیتا اور اس پر بھی بہت سی پابندیاں لگا دیا ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا مکلف نہیں بنایا ہے، اپنے پاس رکھی ہیں ان ساری چیزوں کو۔ یہ ہوا جو چلتی ہے اس پر بھی پابندی لگ جاتی، غیر مسلم ہندو بھائیوں کو اتنا ملنا چاہیے، مسلمانوں کو اتنا، سکھوں کو اتنا، ان کو اتنا، یہ بارش جو آسمان سے برستی ہے ہندو بھائیوں کو اتنی، مسلمانوں کو اتنی، ان کو اتنی، اور مسلمانوں کو چاہو تو بالکل محروم ہی کر دو اور کیجئے۔ اگر پانی، ہوا، بارش اور ان چیزوں پر بھی اگر اللہ رب العالمین کسی حکومت کو کنٹرول دے دیتا تو آج وہ کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ہمارے اور آپ کے اوپر توڑے جاتے۔ اللہ نے اس کو اپنے پاس رکھا۔ یہ سورج کی روشنی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ یہ رات اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جس میں ہم سوتے ہیں اور تر و تازہ اٹھتے ہیں۔ صبح کتنی بڑی نعمت ہے جس میں ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور کما کر لاتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ میرے بندو میری نعمتوں کو گننا چاہو، میرے بندو میری ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ یہ تو نعمتیں ہو گئی۔ آئیے رحمت بھی دیکھ لیں، اس کی رحمت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو رحم کا جذبہ ایک دوسرے کے دل میں ڈال دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین رحم کا جذبہ ایک دوسرے کے دل میں نہ ڈالا ہوتا تو یہ ماں کبھی اپنے بچے کو اپنے پیٹ سے باہر نہ نکالتی اور پیدا نہیں کرتی۔ یہ رحم کا جذبہ اگر اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر ہی نہیں جانوروں کے اندر بھی ڈال دیا ہے، اگر اللہ رب العالمین جانوروں کے اندر یہ رحم کا جذبہ اور انسانوں کے اندر یہ رحم کا جذبہ نہ ڈالتا تو ایک ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے مار ڈالتی اور ایک باپ اپنے بچے کا پیدا ہوتے ہی گلا دبا دیتا، لیکن اللہ نے رحم کا جذبہ ایک دوسرے کے اندر ڈالا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ غور کرو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے جملے پر، ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو۔ ارحموا من فی الارض، زمین میں جو لوگ بھی ہیں، جو مخلوقات ہیں، انسان ہو، جانور ہو، چرندوں پرندوں، تم ان کی اوپر رحم کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اگر تم دنیا میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمو، حسن سلوک کا برتاؤ کرو گے تو آسمان والا تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، تمہارے ساتھ رحم کا سلوک کرے گا۔ ہاں، غور کرو، قرآن پڑھو تو آپ کو قرآن کے اندر یہ چیز ملے گی۔ قرآن پڑھو تو قرآن کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 20 سے زیادہ بار 20 سے زیادہ بار اپنے بندوں کو یا عبادی کہہ کر پکارا ہے، اور اپنے معمولی بندے نہیں، اپنے گنہگار بندوں کو یا عبادی کہہ کر پکارا ہے۔ جو لوگ حافظ ہیں ان سے پوچھ لینا یا عبادی قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے، اور جہاں جہاں اللہ نے یا عبادی کہا وہاں اللہ نے نیک بندے نہیں گناہگار بندوں سے کہا ہے۔ یا عبادی، آئے میرے گناہگار بندو، آئے میرے گناہگار بندو۔ ایک تو کبھی کبھی جب آپ اپنی اولاد سے پریشان ہو جاتے ہیں اور جب وہ آپ کی زندگی کو دو بھر کر دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھاگ، تو میری اولاد نہیں، بھاگ، تو میرا بیٹا ہے ہی نہیں، بھاگ، نکال دیا گھر سے کام، میں تجھے اپنا بیٹا مانتا ہی نہیں، بے دخل کر دیا۔ آپ غصے میں یہ کہتے ہو، کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، آپ کی زندگی کو دو بھر کر دیا۔ تو آپ کی اولاد ہوتے ہوئے بھی آپ کہتے بھاگ، ہٹ، چل، نکال دیا آپ نے اس کو، زمین و جائیداد سے بے دخل کر دیا، اور آپ نے کہہ دیا جاؤ، ہم اس کو اپنی اولاد ہی نہیں مانتے۔ آپ کر سکتے ہیں،
لیکن اللہ رب العالمین اپنے گناہگار بندوں کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑتا ہے، اور ان کو بھی یہ نہیں کہہ رہا بھاگو جاؤ ہٹو یہاں سے، میں تمہارا رب نہیں ہوں، جاؤ میں تمہارا خدا نہیں ہوں، جاؤ میں تمہارا مالک نہیں ہوں، یہ نہیں کہہ رہا۔ بندہ جتنا گناہ کر رہا ہے اللہ اپنے اسی گناہگار بندے سے یا عبادی کہہ رہا، اے میرے گناہگار بندے، اے میرے بندے، اس کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ یہ رب کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اس کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے، بلکہ اس گناہگار بندے کو بھی اپنا بندہ جس نے اتنے گناہ کیے کہ زمین و آسمان بھی بھر جائیں گناہ سے، گناہوں کا پہاڑ اس کے سر پہ لدا ہوا ہے، اللہ اس کو بھی کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے قرآن، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ پڑھیے قرآن، اللہ اپنے اس گناہگار بندے کو بھی کیا کہہ رہا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے بندوں سے، کہہ دیجئے اللہ کے بندوں سے، کیا کہہ دیجئے؟ یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دو اللہ کہہ رہا ہے، اے نبی کہہ دو کہ اللہ نے فرمایا، اے میرے گناہگار بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے گناہگار بندو، اور گناہگار بھی ایسا ویسا نہیں تھوڑا سا جوا کھیلا ہو بس نہیں، ایک بار شراب پی لیو نہیں، اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہ کیا ہو بس نہیں، ایسا بھی نہیں، گناہگار بندو۔ اور کون سا گناہ؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو میرے گناہگار بندوں سے، اللہ نے کہا ہے میرے بندو، اے گناہگار بندو، جنہوں نے گناہ کر کر کے، ظلم و زیادتیاں کر کر کے اپنے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا، یعنی زمین و آسمان بھی بھر ڈالے گناہ کر کر کے، بہت زیادہ گناہوں میں سنے اور بھرے پڑے ہیں، لدے پڑے ہیں، ان گناہگار بندوں سے کہہ دو، اور کیا کہہ دو؟ رحمت خدا بندی دیکھیے، اللہ تعالیٰ ان گناہگار بندوں سے جنہوں نے زمین و آسمان بھر کے گناہوں کا پہاڑ اپنے سر پہ رکھ لیا ہے، اتنے گناہ کیے ہیں کہ وہ پہاڑ کے برابر گناہ، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ دو ان گناہگار بندوں سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہگار بندو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ یعنی آج بھی تم توبہ کرو، رجوع کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تو آج بھی تمہارا اللہ اپنا رحم اور کرم تمہارے اوپر کرنے کو تیار ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ آج بھی تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو اللہ میرے بندوں سے کہ اللہ نے کہا کہ اے میرے گناہگار بندو، زمین و آسمان بھر کر بھی اگر گناہ کیے ہیں تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ کون؟ یہ رحمت کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، جو گناہگار بندوں کو ایک آس دلا رہی ہے کہ ابھی ہے کوئی جو مجھے معاف کر دے۔ گورنمنٹ ایک حد تک آپ کو معاف کر سکتی ہے، سزا بھی دے گی، پھر معاف، اتنے دن جیل میں رہو جاؤ اب تو معافی، اور کچھ جرم تو ایسے ہیں جس پہ کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، آپ کو سزا ہی نہیں، پھانسی کے پھندے پر بھی لٹکا دیا جائے گا، کوئی معافی نہیں ہے، بلکہ کچھ سزائیں ایسی کہ دیکھتے ہی شوٹ کر دو، جہاں دکھائی دے گولی مار دو، اس کو شوٹ کر دو، دیکھتے ہی گولی مارنے کا آرڈر۔ لیکن یہاں اللہ کی رحمت دیکھو، اگر زمین و آسمان بھر کر بھی تم نے گناہ کیے ہیں تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، دنیا میں سارے گناہوں کو معاف کر دے گا،
اگر شرک بھی ہوا ہے تو اس کو بھی معاف کر دے گا اگر توبہ کیا اور شرک سے اجتناب کیا اور شرک نہ کرنے کا عزم مصمم کیا اور دوبارہ کلمہ پڑھا. لیکن اللہ شرک کی حالت میں اگر مر گئے تو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا. اور گناہ چاہے تو اپنے رحم و کرم سے معاف کر سکتا ہے, لیکن حالت شرک میں اگر موت ہوئی تو اللہ معاف نہیں کرے گا. اگر حالت شرک میں مرنے والے کسی بھی آدمی کی معافی و تلافی اگر اللہ کر سکتا تو پھر محمد رسول اللہ کے چچا ابو طالب کی, جنہوں نے سب سے زیادہ نبی اکرم کی خدمت کی ہے اور نبی اکرم کا ساتھ دیا ہے اور تمام دشمن قبائل سے محمد رسول اللہ کی حمایت کی ہے, لیکن محمد رسول اللہ نے جب اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا کی تو اللہ نے ان کو بھی روک دیا کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی کافر رشتہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرے. اے محمد, ہم آپ کے چچا ابو طالب کے حق میں کی گئی دعا بھی قبول نہیں کریں گے, اس لیے کہ وہ حالت شرک میں مرا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ رب العالمین شرک میں مرنے والے کو معاف نہیں کرتا. غور کرو, اتنا مہربان ہے وہ رب, اتنا مہربان ہے وہ پروردگار. جیسے جنگل میں صحرا میں کوئی آدمی اپنے اونٹ پر اپنے سامان کو لاد کر لے جا رہا ہے, بیابان جنگل سے گزر رہا ہے, اس کے گھر کا پورا سامان اس کے اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہے. بخاری کی روایت, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ تھک جاتا ہے, کسی پیڑ کے نیچے سایہ دار درخت کے نیچے اپنے اونٹ کو باندھ دیتا ہے, تھوڑا سا آرام کرنے لگتا ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کا اونٹ غائب ہے. اپنے اونٹ کو غائب دیکھتا ہے تو اس کے پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے, چہرے کا رنگ فق ہو جاتا ہے. وہ اونٹ کو تلاش کرتا ہے, ڈھونڈتا ہے, بہت زیادہ ڈھونڈتا ہے, تلاش کرتا ہے, لیکن اونٹ اس کو کہیں نہیں ملتا ہے. پورا دن اس کا ڈھونڈنے اور تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے. صبح سے شام ہو جاتی ہے لیکن اونٹ نہیں ملتا. کبھی اس جنگل جاتا, کبھی اس جنگل جاتا, کبھی اس جھاڑی میں جاتا, کبھی اس جھاڑی میں جاتا, لیکن اس کو اونٹ نہیں ملتا. تھک کر چور ہو گیا اور اسی جگہ پر آ گیا جہاں سے اونٹ اس کا غائب ہوا تھا. پھر بیٹھ جاتا ہے کہ تھک گیا ہوں دن بھر تلاش کرتے کرتے, چلو تھوڑا سا آرام کر لو. وہ درخت کے سائے میں تھوڑا سا بیٹھتا ہے کہ تھوڑا سا آرام کر لوں, پھر رات بھر ڈھونڈوں گا, اونٹ کو تلاش کروں گا. لیکن آنکھ لگ جاتی ہے, جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے. ابھی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ بندھا ہے. اس نے جلدی سے اپنے اونٹ پر لدے ہوئے سامان کو دیکھا تو جیسا تھا ویسا ہی موجود ہے. جتنا سامان گھر سے لے کر نکلا تھا اتنا سامان موجود ہے. جیسے اس نے اونٹ کو تیار کیا تھا, اونٹ اتنے سامان کے ساتھ تیار ہے, کوئی چیز اس کی غائب نہیں ہوئی. یہ منظر دیکھ کر اس کو بڑی خوشی ہوئی. اس نے دیکھا اونٹ دن بھر غائب رہا لیکن اونٹ کا سامان اپنی جگہ پر ہے, وہ غائب نہیں ہوا ہے. تو اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ مارے خوشی کے وہ الٹے جملے اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں. مارے خوشی میں وہ یہ الٹے جملے بول دیتا ہے, اللہم انت عبدی وانا ربک. اے اللہ مان گیا واقعی تو بڑا قدرت والا ہے, مان گیا واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا. الٹا جملہ, الٹا بول گیا. اس کو کہنا تھا واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ, لیکن اس کو اتنی خوشی ہوئی, اونٹ پا کر اتنی خوشی ہوئی کہ وہ ہوش میں نہیں, وہ بھول گیا کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے. زمین کے نیچے پیر نہیں ہے اس کے, وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اونٹ کیا مل گیا, پتہ نہیں خزانہ مل گیا. اور مارے خوشی کے اس کے منہ سے یہ الٹے جملے نکل گئے, جان بوجھ کر نہیں, انجانے میں, خوشی میں. اللہم انت عبدی, اے اللہ تو میرا بندہ ہے, وانا ربک, اور میں تیرا رب ہوں. اے اللہ واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو ان جملوں پر غصہ نہیں آیا. کیوں؟ جان بوجھ کر نہیں کہا اس نے,
دھوکے سے نکل گئے، خوشی میں نکل گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابیوں، میرے ساتھیوں، جتنی خوشی اس اونٹ کو پانے والے بندے کو ہوتی ہے، اپنا اونٹ پا کر گھر کے سارے سامان سے لدے ہوئے اونٹ کو دیکھتا ہے تو جتنی خوشی اس اونٹ کو پانے والے کو ہوئی کہ مارے خوشی کے اس کے منہ سے الٹا جملہ نکل گیا، اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو تب ہوتی ہے، اس بندے سے بھی کہیں زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کی بات کرتا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میرے گناہ کو بخش دے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے میری مغفرت فرما دے، ورحمنی میری اوپر رحم فرما دے، وحدنی اور مجھے ہدایت دے، اللہ وعافنی مجھے صحت و تندرستی اور عافیت عطا فرما۔ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے کہتا ہے اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے معاف کر دے، اللہ میں نے شراب پی ہے معاف کر دے، اللہ میں نے جوا کھیلا ہے معاف کر دے، اللہ میں نے پلا پلا کاک مارا، میں ان سے معافی مانگ لوں گا، ان سے بھی معاملہ حل کر دوں گا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ جو اونٹ پانے کے بعد خوش ہوا اور الٹا جملہ بول دیا، اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اس بندے سے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اس کی رحمت کی امید لے کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ نبی اکرم کے پاس کچھ جنگی قیدی لائے گئے، کچھ جنگی، ایک جنگ ہوئی اور اس میں بہت سے لوگ گرفتار کیے گئے، ان قیدیوں کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا گیا، یہ لو اے اللہ کے رسول فلاں فلاں جنگ میں یہ لوگ پکڑے گئے، ان کافروں کو ہم نے گرفتار کیا ہے، یہ لڑ رہے تھے، ان کو گرفتار کیا ہے، ان کو باندھ دیا گیا، لاؤ ان کو یہاں باندھ دیا جائے، لہذا ان تمام قیدیوں کو باندھ دیا گیا۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی، ان قیدیوں میں حضرت عمر فرماتے ہیں ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا، اور سنو، جس کا دودھ پیتا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا، کہیں کھو گیا تھا، جس کا دودھ پیتا بچہ گم ہو گیا، اس عورت کی پستان میں دودھ تھا۔ اللہ کے نبی حضرت عمر فرماتے ہیں اس عورت کو اپنے بچے سے اتنی محبت تھی کہ وہ جس کے بھی بچے کو دیکھتی اس کو پکڑ لیتی، اس کو گود میں اٹھا لیتی اور اپنی پستان سے دودھ پلانے لگتی، اپنا بچہ سمجھ لیتی، یعنی اپنے بچے کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے، وہ جس بچے کو بھی دیکھتی اٹھا لیتی اور اپنے دودھ سے لگا لیتی، دودھ پلانے لگتی۔ اللہ کے نبی نے یہ دیکھا، حضرت عمر فرماتے ہیں نبی کی نظر جب اس منظر پہ گئی تو صحابہ سے پوچھا دیکھو کتنی محبت ہے اس عورت کو اپنے بچے سے کہ وہ جس کا بھی بچہ دیکھ لیتی اٹھا لیتی، اپنا بچہ سمجھ لیتی، یعنی اس کا بچہ جو گم ہو گیا، اس عورت کو اس کے بچے کے گم ہو جانے کی وجہ سے اس عورت کو پاگل بنا دیا۔ یہ عورت جس کا بچہ دیکھتی پکڑ لیتی اور اپنے پستان سے لگا لیتی، اگر اس کا اوریجنل بچہ اس کو مل جائے تو کتنی محبت کرے گی؟ صحابہ نے کہا بالکل واقعی صحیح، بہت محبت کرے گی۔ آپ نے فرمایا اگر میں آگ جلا دوں، لکڑیاں لاؤں اور آگ جلا دوں اور اس عورت سے کہوں کہ اپنا بچہ، حقیقی بچہ جو تیرا اصلی بچہ، اس بچے کو آگ میں ڈال دے، تو کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ اے اللہ کے نبی، جو دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہو اور دودھ پلانے لگتی ہو، وہ عورت اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ اگر دھوکے سے بھی اس کا بچہ آگ میں گر گیا
تو یہ عورت اپنے آپ کو آگ میں ڈال دے گی اور اس بچے کو بچائے گی، چاہے وہ خود جل جائے لیکن اپنے بچے کو جلنے نہیں دے گی۔ وہ سوچے گی جلدی سے جلدی اپنے بچے کو نکال لیا جائے۔ ماں کی ممتا اور ماں کی محبت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جلا دے گی لیکن بچے کو کوشش کرے گی جلنے نہ دیا جائے، نکال لے گی۔ آپ نے فرمایا جتنی یہ ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے کہ دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ لیتی ہے اور دودھ سے لگا لیتی ہے، اگر اس کا اپنا بچہ مل جائے تو کبھی بھی یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ اگر بچہ دھوکے سے آگ میں چلا جائے تو ماں اپنے بچے کو آگ سے بچانے کے لیے خود کو آگ میں جلا لے گی لیکن بچے کو نکالے گی۔ اتنی محبت جتنی یہ ماں کر رہی ہے اس سے کہیں زیادہ گناہ، اس سے کہیں زیادہ گناہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے جب وہ کہتا ہے اللہم اغفر لذنبی، اللہم اغفر لی ورحمنی۔ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ کو بخش دے، اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ مجھ پر رحم فرما دے، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ماں کھوئے ہوئے بچے کو پا کر اتنا خوش نہیں ہوتی، اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے اور اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ ماں جس طرح اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کر سکتی، ایسے بھی اللہ رب العالمین بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندے کو جہنم میں ڈالوں، لیکن بندہ گناہ خود کر کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتا ہے اور وہ ہمارے سامنے گڑ گڑاتا نہیں، روتا نہیں، اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو میرے بھائیو رحم نہیں، رحم تب آتا ہے جب بندہ کہتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے، تب اللہ رب العالمین اس ماں سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے اس گناہگار بندے سے محبت کرتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ محبت کا اندازہ لگاؤ جو اس نے ایک دوسرے کے دل میں ڈال دی ہے۔ اگر اپنی اولاد کی محبت نہ ہو تو کون آدمی اپنے بچے کی پڑھائی میں 4 اور 5 لاکھ روپے کی فیس جمع کرے گا جو اتنی محنت سے کماتا ہے؟ کون باپ اگر محبت اس کے دل سے نکال لی جائے تو مزدوری کرے، یہاں سے لے کر دلی اور بمبئی اور کلکتہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں لیبر کا کام کرتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ ہم کو تو صرف 2 روٹی چاہیے۔ یہ محنت، یہ مزدوری وہ صرف اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، دن بھر پسینہ اپنے بچوں کے لیے بہاتا ہے، اپنی بیوی کے لیے بہاتا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے گھر پر چھت ہو جائے، تھوڑا سا پنکھا اور کولر لگ جائے، اس عیش و آرام اور سکون کی یہ زندگی دینے کے لیے وہ اپنے آپ کو پگھالتا ہے، پسینہ پسینہ کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو میرے بھائیوں مزدور بنا لیتا ہے۔ ذرا تصور کرو یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر باپ کے دل میں نہ ڈالی ہو تو کون؟ دیکھ لیجئے سمندر میں ایسی مچھلیاں بھی ہیں جو اپنے بچوں کو کھا جاتی ہیں کیونکہ ان کے دل سے محبت نکال لی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، جب محبت اور رحمت کسی کے دل سے نکال لی جائے تو اس کو ہٹلر بننے میں ٹائم نہیں لگتا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہٹلر نے 40 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا، موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن اس نے کچھ یہودیوں کو باقی چھوڑ بھی دیا تھا۔ اور بعد میں اس نے کہا بھی تھا ہٹلر نے کہ میں ان یہودیوں کو بھی چاہتا تو مار دیتا، ان کو بھی قتل کر دیتا اور سولی پہ چڑھوا دیتا، لیکن میں نے ان چند مٹھی بھر یہودیوں کو اس لیے چھوڑ دیا ہے، باقی رکھا ہے، تاکہ بعد میں آنے والی نسل کو اور بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنی حرامی قوم ہے، یہ کتنی نالائق قوم ہے، اور یہ پتہ چل جائے کہ ہٹلر نے ان 40 لاکھ یہودیوں کو کیوں مارا ہے۔ آج ہٹلر کو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ان یہودیوں کا حرامی پنا، ان یہودیوں کا نالائقی پن، ان یہودیوں کا بدماشی پن اور ان یہودیوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہٹلر نے 40 لاکھ یہودیوں کو مارا تھا۔ میرے بھائیوں، آج چند مٹھی بھر یہودیوں نے کس طریقے سے فلسطینی مسلمانوں کے اوپر قہر برپا کر کے رکھ دیا ہے، ان کو کس طریقے سے ستایا ہے اور کس طریقے سے ان بچوں کو یتیم کیا ہے۔ آج پتہ چلتا
है। और यह हिटलर की ये बात कितनी सही नजर आती है कि हमने चंद मुट्ठी भर यहूदियों को इसलिए छोड़ा ताकि बाद में आने वाले लोगों को पता चल जाए कि कितनी हरामी और कितनी नालायक कौम है। आज उस बात का एहसास हो भी गया है, सबको, सब जान गए हैं। लेकिन अब अमेरिका की नाजायज औलाद है, इसलिए मेरे भाइयों अमेरिका का हाथ है उस पर, इसलिए कौन क्या कर सकता है। अल्लाह का कहर और उसका अजाब ही अब इस कौम को तबाह बर्बाद कर सकता है, वरना हमारा इत्तिफाक और इत्तेहाद तो है ही नहीं। अरबों में इख्तिलाफ इतने हो चुके हैं कि एक प्लेटफार्म पे कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम अंदाजा लगा सकते हैं मोहब्बत अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है जो उसने एक माँ के दिल में डाली है। आप देख लीजिए एक मुर्गी जैसी बिल्ली को देखती है भागती है कि मुर्गी हमारे ऊपर, बिल्ली हमला न कर दे। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए, वही मुर्गी जब अपने 10, 15, 20 अंडों पर बैठती है और जब उन अंडों से चूजे निकलते हैं और मुर्गी के बच्चे जब होते हैं तो वो मुर्गी उन बच्चों से कितना मोहब्बत करती है। जहां मुर्गी जाती है वहीं बच्चे भी जाते हैं। और अचानक बिल्ली आ जाए तो ये वही मुर्गी है, जब तक इसके बच्चे नहीं थे मुर्गी बिल्ली को देखकर भागती थी, लेकिन आज बच्चे इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। आज बिल्ली को देखती है तो मुर्गी भागती नहीं है, बल्कि अपने पर फैलाकर अपने बच्चों को समेट लेती है और बिल्ली का मुकाबला करने के लिए खड़ी हो जाती है। ये बच्चों की मोहब्बत मुर्गी के दिल में किसने डाली? गौर करो कि बकरी जमीन पर चलती है और कोई भी चीज खाने से पहले सूंघती है। खाने के लायक होती है तो खाती है, और अगर उसके खाने के लायक नहीं होती तो नहीं खाती। ये बकरी को आपने देखा होगा, सूंघते हुए जाएगी, जब खाने के लायक होगी तो खाएगी, वरना छोड़ के चली जाएगी। लेकिन यही बकरी जब अपने पेट से बच्चों को जनती है, जब बच्चे पैदा होते हैं इस बकरी के पेट से, तो आपने देखा होगा जैसी बकरी के पेट से बकरी का बच्चा पैदा हुआ, कितनी गलाजत और गंदगी से वो सना हुआ होता है, वो कितनी गलाजत और गंदगी में डूबा हुआ होता है। लेकिन वही बकरी जो सूंघ कर खाती थी, आज अपने बच्चे की पैदाइश पर वो सूंघती नहीं है, बल्कि अपनी जबान से अपने बच्चे की गंदगी को चाटती है और चाट चाट के उस बच्चे को साफ कर रही है। और उसका मालिक जब दूध दोहता है तो बकरी दूध चढ़ा लेती है अपने बच्चे के लिए, और जब बकरी के बच्चे को छोड़ देता है तो बकरी अपना दूध उतार देती है ताकि मेरा बच्चा पी ले। गौर करो, ये बच्चे के दिल में, बकरी के दिल में अपने बच्चों की मोहब्बत को किसने पैदा किया है? वही बकरी जो सूंघ सूंघ कर कोई चीज खाती थी, वही बकरी जो सूंघ सूंघ कर कोई चीज खाती थी, और जब उसके नाक के एतबार से कोई चीज खाने के लायक नहीं होती तो छोड़ के चली जाती, लेकिन आज अपने बच्चों की गलाजत और गंदगी को चाट रही है। ये मोहब्बत किसने एक बकरी के दिल में पैदा की है? मेरे भाइयों, एक कुतिया को भी देख लो, जब वो बच्चे जनती है तो ऐसी जगह तलाश करती है जहां दूसरे कुत्ते ना आ सकें और वो हमारे बच्चों को मार न डालें। जरा तसव्वुर करिए, ये मोहब्बत का जज्बा किसने पैदा किया है? किसने? हम गौर करें और देखें, परखें और समझें, ये कितनी बड़ी नियामत है अल्लाह तबारक व तआला की। आम तौर पर देखने को मिलता है मेरे भाइयों कि हम काम वाली चीज की हिफाजत करते हैं और जो चीज बेकार हो जाती है उसको हम फेंक देते हैं। ये माँ एक आवाज दे रहा है तो ठीक, और जब ये आवाज देना बंद कर दे तो कोई काम करें हम हटा देंगे, और लाख संभालने के बाद भी जब न संभले तो ये कोड़ियों के बाहर और कबाड़ खाने में डाल दिया जाएगा या डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। हम देखते हैं कि गिलास दो हैं कांच के, जमीन पर गिर जाएं, एक बच जाए और एक फूट जाए, तो मैं जानता हूं कि जो बच गया उसको तो आप उठा लेंगे, उसको तो आप साफ करके रख देंगे, लेकिन जो चकनाचूर हो गया, जो टूट गया, उसको आप हटा देंगे, उसको इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल देंगे या नाली में फेंक देंगे, क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं रह गया। आप अपनी बेटी को शादी में जब बर्तन देते हैं जहेज में, आपकी बेटी आपके यानी बाप और मां की तरफ से मिले हुए जहेज के सामान की बड़ी हिफाजत करती है। अचानक साफ करते करते जहेज के सामान को 2 प्लेटें नीचे गिर गईं या 2 बर्तन नीचे गिर गए, एक गिलास प्याला बच गया और एक
टूट गया, बचे हुए प्लेट को या बचे हुए गिलास को आपकी बेटी ने या आपकी बहन ने उठा लिया और उसको पोंछ के फिर रख दिया कि ये काम का है, लेकिन जो गिलास टूट गया, जो कांच का शीशे का गिलास फूट गया, टूट गया, उसको देखेंगे आपकी बेटी, आपकी बहन अपने बच्चे से कहेगी बेटा बिस्तर पे रहना, अभी इधर मत आना वरना कांच का टुकड़ा चुभ जाएगा, वरना ये तुम्हारे पैर में चुभ गया तो ब्लड निकल आएगा, टिटनिस हो जाएगी, बेटा बैठे रहना। फिर माँ जाती है, झाड़ू लाती है और इधर उधर बिगड़े हुए टुकड़ों को एक साथ जमा करती है और फिर वो उठाती है और फिर उसको एक डस्टबिन में डाल देती है या नाली में फेंक देती है ताकि मेरे बच्चों के पैर में न चुभे और इधर उधर नहीं। तो जो चीज खराब हो गई, टूट गई, वो काम की नहीं है, उसको फेंक दिया जाता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए तखय्युल की शाहराह पर सवार होकर इस मंजर को देखिए कि एक माँ के दो बेटे हैं, एक माँ के दो बेटे हैं, एक की उम्र 18 साल है, एक की उम्र 22 साल है, एक की उम्र 20 साल है और एक की उम्र 24 साल है। माँ के ये दो बेटे हैं, जो 18 साल का बेटा है वो जवान है और 24-20 साल का बेटा है वो भी 22 साल का, वो भी जवान है। 18 साल का बेटा मेहनत करता है, मजदूरी करता है, कमा के लाता है, वो अपनी माँ को भी खिलाता है और अपने बीवी बच्चों को भी खिला रहा है। 20 साल का बच्चा है, कमा के ला रहा है, अपनी बीवी को भी खिला रहा है, अपने बच्चे को भी खिला रहा है, माँ का भी ख्याल रखे हुए है। लेकिन एक 24 साल का उसका बेटा है, लेकिन वो बेटा अपाहिज है, दोनों हाथों से फालिज मार चुकी है, दोनों हाथ बेकार हैं, पैर जकड़ चुके हैं, उठ नहीं पाता है, जबान फालिज मार चुकी है, बोल नहीं पाता है, न हाथ उठ रहे हैं, न पैर चलते हैं, न वो बेचारा बोल पा रहा है। एक तरफ अपनी गर्दन डाले हुए है, वो अपने से कपड़ा भी नहीं पहन पाता है, वो अपने से चेहरा भी नहीं धुल पाता है, वो अपने से रोटी का लुकमा या चावल का लुकमा अपने मुंह में डाल भी नहीं पाता और खा भी नहीं पाता है। मेरे भाइयों गौर करो, वो पेशाब जब उसको लगता है तो उसकी माँ उसको पेशाब कराती है, उसको लैट्रीन जब लगती है तो उसकी माँ उसको लैट्रीन कराती है। ये 24 साल का बेटा अपाहिज अपने बिस्तर पर अपने भाई पर और अपनी माँ पर बोझ बना हुआ है, न कमा सकता है, न कमाने के लायक है, बल्कि सिर्फ भाई और माँ पर बोझ बना हुआ है, यानी बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है। मुझे बताइए, क्या माँ इस बेकार बेटे को घर से बाहर निकाल देगी? क्या माँ इस बेकार बेटे को उठाकर फेंक देगी? क्या माँ ये कहेगी चल तू अपने भाई के ऊपर बोझ बन चुका है, तुझे कब तक कोई बैठा बैठा खिलाएगा? नहीं मेरे भाइयों, जो माँ, जो बहन, जो बेटी टूटे हुए गिलास और टूटे हुए प्लेट को उठाकर फेंक देती है कि मेरे किसी काम की नहीं है, वही माँ अपने टूटे हुए लंगड़े लूले और फालिज मारे हुए अपने बड़े बेटे 24 साल और 25 साल के बेटे को अपने सीने से लगाती है, अपने हाथ से लुकमा उठा के उसके मुंह पे डालती है, पानी कोई बर्तन लाती है, अपने बेटे को देती है, बेटा पेशाब करता है, माँ उसके पेशाब को अपने हाथों से फेंकने जाती है, बेटा लैट्रीन करता है तो माँ उसकी लैट्रीन और गंदी जगह को साफ भी करती है, उसके कपड़े भी धो रही है, उसका थूक लुआब टपक कर उसके कपड़ों पे आ रहा है तो माँ अपनी ओढ़नी और अपने आंचल से उसके लुआब और थूक को साफ कर रही है। ये मोहब्बत किसने माँ के दिल में डाली है? जबकि माँ को ये मालूम है कि मेरी एक जिंदगी है, मैं बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच चुकी हूँ, मैं 2, 4, 5, 6 साल 10 साल और जीऊंगी, फिर उसके बाद मेरे बेटे को कौन देखेगा? मेरे भाइयों जरा गौर करो कि माँ के दिल में ये मोहब्बत अपनी बेकार औलाद के लिए किसने डाली है? ये मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डाली है। इसलिए इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो मेरी नेमतें इतनी ज्यादा हैं कि मेरी नेमतों को अगर गिनना चाहो, मेरी नेमतों को अगर शुमार करना चाहो तो गिन नहीं सकते और शुमार नहीं कर सकते। ये हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों पर मेरी थोड़ी सी आज स्पीच और तकरीर
2 बजे मुझे लाया गया मेरे भाइयों, और 4 बज चुका है, 4:02 हो चुके हैं मेरे भाइयों। अब आपका आज का मिजाज कुछ बदला सा भी है, और आज कुछ जलसा कुछ उस टाइप का नजर आया है जो नीमा की एक तारीख रही है, नीमा का एक इतिहास रहा है, और नीमा का जलसा एक कामयाब जलसा हमेशा रहा है। लेकिन आज उसमें कुछ कदगन सा लगा है, आज किसी की नजर लगी है। मैं समझ रहा हूं मेरे भाइयों, आज वो बात नहीं रही जो हर साल की तरह रही है। मैं समझता हूं इंशाअल्लाह अब आज जो जलसा होगा शाम को, मेरे उम्मीद है कि आप नीमा की उस तारीख को फिर से जिंदा करेंगे, और नीमा की जो तारीख रही है वो फिर दोहराएंगे, और नीमा के जलसे को कामयाब करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारे इलाह हमारे अंदर अपनी नेमतों की कदर करने की हमें तौफीक दे, हमें अपनी नेमतों का कदर शनास बना, और एक एक नेमत पर ऐ अल्लाह हमें शुक्र अदा करने वाला बना दे। अल्लाह तेरी रहमतें और तेरी बरकतें हैं, अल्लाह हमें उससे मुस्तफीज होने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।